अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज आप लोगों से बात हो रही है। गला ही ठीक नहीं हो रहा था, नहीं तो ये लेक्चर आपका इतना लेट नहीं होना था। बहरहाल गला तो इतना कोई बेहतर नहीं हुआ, लेकिन लास्ट लेक्चर है, इसमें कोई ऐसी ख़ास टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं जिन्हें समझने में मुश्किल हो, तो इसलिए आवाज़ जो थोड़ी बहुत ख़राब है उसे इग्नोर कीजिएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या। तो एक बात हमेशा याद रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि उसके अपने नाम से पता चल रहा है कि यह मस्नूई ज़हानत है। हर वो चीज़ जो कि आप देखें और आपको लगे कि क्या ये कोई इंसान बना सकता है या नहीं बना सकता, तो वो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनती हैं। उसमें आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, फ़ोटोग्राफी है, मूवीज़ हैं, शॉर्ट मूवीज़ हैं, शॉर्ट क्लिप्स हैं, मॉरल स्टोरीज़ हैं, बच्चों के कार्टून्स हैं, ऐसी ढेर बहुत सारी चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम बड़े आसान लफ्ज़ों में समझें तो आप ख़ुद सोचिएगा कि आज से कुछ साल पहले जब हम टीवी देखते थे या मोबाइल फ़ोन जो लोग यूज़ करते थे, उन्होंने इस तरह की वीडियोस जो आजकल हम यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे या फेसबुक पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो इतनी एडवांस, इतनी क्लियर, इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें नहीं थी जितनी आजकल हैं। चाहे वो कार्टून्स हैं, चाहे वो स्टोरीज़ हैं, चाहे वो ड्रामाज़ हैं, चाहे वो मूवीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मशीनों से, कंप्यूटर्स वगैरह से बनाई जाती हैं। अगर हम इसको नोट्स के मुताबिक जाएं तो देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि एआई है क्या, ये इम्पोर्टेंट क्या है और हमारी ये डेली लाइफ में यूज़ कैसे होती है। तो एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसलिए कि जब कोई एक ऑफिस ले लेते हैं या कोई स्कूल ले लें, तो उसमें हम जो एम्प्लॉयज़ रखते हैं, टीचर्स के अलावा हमें एडमन्स भी रखने पड़ते हैं, हमें क्लर्क्स भी रखने पड़ते हैं, हमें फ़ीस का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट लोगों को रखना पड़ता था, डिफरेंट लोगों को पे भी करना पड़ता है। तो फिर कुछ लोगों ने ये सोचा, कुछ लोगों ने क्या, जिन लोगों को देना पड़ते होंगे पैसे, उन्होंने ये सोचा होगा कि यही काम हम मशीनों के थ्रू करें, यही काम हम रिबोट्स के थ्रू करें। तो रिबोट्स भी अगर बना दिए जाते तो रिबोट्स को इंस्ट्रक्शंस देना इतना आसान नहीं होना था कि एक इंसान उन्हें कैसे समझाए। तो एक रिबोट्स को भी ऑपरेट करने के लिए या उससे कोई काम करवाने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती। तो उसी लैंग्वेज की कोई ज़रूरत को महसूस करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वजूद में आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिकेट करने का वो तरीका है जो हम सिस्टम्स के थ्रू कर रहे होते हैं। सारी चीज़ें आजकल ऐसे टूल्स, ऐसी चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं कि आपकी सोच है, हर वो काम जो हम मिनटों या सेकंड्स में कर लेते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता है। हमारी डेली लाइफ में अगर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ हो रही है, तो चैट जीपीटी को देख लीजिए, मेटा एआई को देख लीजिए। इसके अलावा जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम कंटेंट देख रहे हैं, वो भी तो हम अपनी डेली लाइफ में ही देख रहे हैं ना। मतलब कि उससे हम कुछ सीख नहीं रहे, वो हमें कुछ फ़ायदा नहीं दे रहा। बेशक हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, हम जस्ट स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। जैसे कि बच्चे हैं आजकल कार्टून्स, छोटे बच्चे कार्टून्स देखते हैं, वो उससे कुछ सीख नहीं रहे, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों को तो वो मतलब फ़ायदा हो रहा है ना कि वो अपना कंटेंट, अपना मैसेज जो है वो लोगों के जहनों में, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो एक्चुअली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब जिन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता भी नहीं है, वो भी इसे यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। तो एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। सबसे पहले हम एआई पे आते हैं। तो एआई से हम जैसे कि चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट वगैरह लिखवाते हैं, डिफरेंट कंटेंट बनवाते हैं। उसके बाद हम मशीन लर्निंग पे जाते हैं। जो लोग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, वो लोग मशीन लर्निंग पे काम करते हैं। उसके बाद आ जाती है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग ये होता है कि ये नेटवर्क सिस्टम होता है, यानी कि जो कि बड़े बड़े इदारों में यूज़ होता है कि एक ही सिस्टम के थ्रू पूरे नेटवर्क को कनेक्ट कर लिया जाए और पूरे नेटवर्क के काम को देखा जा सके, उसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। और ये सारा कुछ आजकल एआई के थ्रू ही हो रहा है। इवन एआई, और ये जो आप लोगों ने देखा होगा कि बम ब्लास्ट तक आज की दुनिया में हम एआई से जनरेट कर सकते हैं, ब्लास्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं।
سارا آپریٹ سسٹم موبائل فون ریموٹ کنٹرول ان چیزوں پہ آ گیا ہوا ہے اور یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس وقت اے آئی کے اوپر۔ اچھا اگر آگے ہم چلیں تو اے آئی کی جنریٹیو اے آئی کی جو کائنڈ ہے وہ کیا ہے؟ جنریٹیو اے آئی آپ کو لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ جنریٹ کرنا، چاہے وہ امیج ہے، چاہے وہ ویڈیوز ہیں، چاہے وہ سانگز ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں جنریٹیو اے آئی میں آتی ہیں۔ تو اے آئی یوز کہاں پہ ہو رہا ہے؟ اس وقت ہر فیلڈ میں یوز ہو رہا ہے۔ میں کہتی ہوں فیلڈ تو ایک بڑی الگ بات ہے، یہ آج کل ہمارے عام گھروں میں استعمال ہو رہا ہے، ہمارے بچے اسے یوز کر رہے ہیں، ہمارے بڑے اسے یوز کر رہے ہیں، جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ وہ بھی اسے یوز کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے کی پہنچ میں ہے۔ یہ ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں، بزنس میں، بینکنگ میں، مارکیٹنگ میں، گرافک ڈیزائننگ میں، ای کامرس میں، ایگریکلچر میں، انٹرٹینمنٹ میں، ہر جگہ اے آئی سے ہیلپ لی جا رہی ہے۔ نیکسٹ اس کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا، یہ ٹائم بڑا سیو کر دیتا ہے ہمارا۔ اس کے علاوہ ہمیں انکریز پروڈکٹیویٹی، جو پروڈکٹیویٹی یا جو کریٹیویٹی ہم خود کرنے میں گھنٹوں لگائیں گے، پہلے اسے سوچیں گے، پھر اسے کریٹ کریں گے، پھر اس کے ریزلٹس آؤٹ پٹ دیکھیں گے، پھر ہمیں لگے گا کہ نہیں یہ چیز امیجنیشن کے مطابق نہیں ہے، وہاں سے ہم اسے چینج کریں گے تو اس میں گھنٹوں لگ جائیں گے۔ یہی چیز ہم اے آئی سے منٹس میں ود ان سیکنڈز بنوا لیتے ہیں۔ ہم اسے اپنا جسٹ آئیڈیاز دیتے ہیں، اگر وہ ہماری ڈیمانڈ کے مطابق نہیں بناتی تو اس میں چینجنگز بھی بہت ایزی ہیں، وہ ہمیں ڈفرینٹ ویریشنز دیتی ہیں اور ہم اسی میں سے کچھ نہ کچھ چوز کر لیتے ہیں، تو ہمارا کتنا ٹائم بچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں بینیفٹس میں، اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹائم سیو کرتے ہیں، پروڈکٹیویٹی کو انکریز کر دیتے ہیں، بیٹر ایکوریسی دیتے ہیں، مطلب اس میں غلطیوں کی گنجائش بڑی کم ہوتی ہے۔ جبکہ اگر ہم اسے لکھنے بیٹھیں، ایک تو ہم نہ لکھ پائیں نہ ڈرا کر پائیں اتنی جلدی جتنی جلدی یہ اے آئی ہمیں کر دیتی ہے، اور یہ آٹومیٹڈ بھی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بزنس واٹس ایپ پہ واٹس ایپ اسسٹنٹ جو آج کل فیچر آیا ہوا ہے، واٹس ایپ اسسٹنٹ ان کے بزنس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے فری آف کاسٹ۔ فری آف کاسٹ یہ سب سے بڑی اے آئی کا فائدہ ہے کہ یہ ہمیں فری آف کاسٹ اویلیبل ہے۔ بیسکس لیول پہ تو ہمیں ہر ایک کے ہاتھوں میں ہے، بچے آج کل اسی پہ میٹا اے آئی سے یا پھر چیٹ جی پی ٹی سے کافی ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اسمارٹ ڈیسیژن میکنگ ہے، اس کی ہر چیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈیسیژن لینے کی طرف مطلب کہ کہے گا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں، جو آپ نے پوچھا ہے اس کا آپ کو کنکلوژن دے گا۔ تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، اے آئی کو یوز کرنا چاہیے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ نہیں بھی یوز کر رہے نا، وہ بھی انڈائریکٹلی یوز کر رہے ہیں، بس انہیں یہ نہیں اندازہ کہ یہ اے آئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں؟ جہاں پہ اس کے ڈھیروں ڈھیر فائدے ہیں وہاں پہ اس کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں۔ لیمیٹیشنز کہتے ہیں غلطیوں کو یا ایررز کو۔ تو سب سے پہلی جو اس کی لیمیٹیشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ مسٹیکس کر سکتی ہے۔ جیسا آئیڈیا ہم نے اس کو دیا ہے، جیسا ہم نے اس کو اسکرپٹ دیا ہے یا جیسا ہم نے اس کو پرومپٹ دیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ایز اٹ از رزلٹ ہمیں نہ دے پائے۔ اور یہ چیز نیچرل ہے کہ وہ ایک مشین لرننگ ہے، وہ ہمارے ایموشنز کو، وہ ہمارے فیلنگز کو تو نہیں سمجھ پا رہی، اس نے تو جسٹ ایک مشین کی طرح ہی کام کرنا ہے، تو یہ اس میں مسٹیکس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ ڈیپینڈز آن پرومپٹ، یہ تو جسٹ پرومپٹ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے نا۔ اب ایک انسان ہے، ہم اسے دو چار لفظ بھی کہیں گے نا تو وہ ہماری ایکسپریشن سے، ہماری باڈی لینگویج سے یا ہمارے ریلیشن شپ سے اس بات کو کہے ہوئے لفظوں سے کہیں زیادہ سمجھ جائے گا، جبکہ ایک مشین یا کمپیوٹر یا موبائل وہ چیز نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے صرف وہی سمجھنا ہے جو ورڈز آپ نے اسے پرومپٹس کی صورت میں دینے ہیں، تو یہ صرف پرومپٹ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پرائیویسی کنسرن اس میں ہوتے ہیں، اے آئی جو ہے وہ ایکچولی میں ہماری پرائیویسی کو ختم کر رہا ہے۔ یہ کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی ہماری ڈاکومنٹیشن تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اور وہ کیسی ہوتی ہے کہ جب ہم خود ہی سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود ہی ڈیفرنٹ چیزیں اس پہ اے آئی پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہمارا بڑے اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس نیچر کے ہیں، ہمارا نام کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے، ہر ایک چیز پیچھے باقاعدہ ٹریکرز لگے ہوئے ہیں ان چیزوں کو ٹریس کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے پرائیویسی کنسرن اس میں ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی فون پروفیشنلی آپ یوز کر رہے ہیں، لائک بزنس کے لیے یوز کر رہے ہیں یا آفیشیل یوز میں ہیں، تو اس میں اپنی تصویریں یا ویڈیوز یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں نہ رکھیں۔ اور ویسے بھی یہ ہیکنگ تو اتنی عام ہو چکی ہے کہ آج کل واٹس ایپ ہیک ہو جاتے ہیں، فون ہیک ہو جاتے ہیں، تو اس قسم کی یہ سارا کچھ اے آئی کے تھرو ہی کیا جا رہا ہے، تو اس پہ پرائیویسی کنسرن ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ اس میں ایموشنز نہیں ہوتے، اور پھر اسے ضرورت ہوتی ہے نیڈز ہیومن ویریفیکیشن، یعنی اپنے جو اے آئی کے ریزلٹس ہوتے ہیں اسے ہیومنز نہیں ویریفائی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی آنکھیں بند کر کے اے آئی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں، جو بھی آپ اس سے کروا رہے ہیں اس کو خود ضرور چیک کریں، ویریفائی کریں، اس کے بعد ہی اس کے ریزلٹس فارورڈ کریں۔ تو اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ اس کے پاپولر ٹولز کون کون سے ہیں۔ تو جو ہم روٹین میں یوز کر رہے ہیں وہ تو ہے اس وقت چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی، کلاؤڈز، پرپلیکسٹی، نوٹ بک ایل ایم، کینوا اے آئی، ایڈوب فائرفلائی، لینارڈو اے آئی، ایڈیوگرام، ڈھیر یہ سارے جو ٹولز ہیں نا اس وقت پاپولر ٹولز ہیں۔ ان میں کچھ ٹولز جو ہیں وہ اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، کچھ امیج جنریٹ کروانے کے لیے، کچھ ویڈیو جنریشن کے لیے، ڈیفرنٹ ہر جو ایپ ہے نا اس کا ایک اپنی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے۔ اب چیٹ جی پی ٹی جو ہے آپ اس سے ویڈیو نہیں جنریٹ کروا سکتے، آپ اسے جسٹ امیج جنریٹ کروا سکتے ہیں۔ امیج سے بھی زیادہ آپ اس سے ریسرچ بنوا لیں، آپ اس سے انفارمیشن لے لیں، اس کی اسپیشلٹی یہی ہے۔ تو ہر ٹول کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں جی چیٹ جی پی ٹی کے فیچرز دیکھتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی آپ کے لیے رائٹنگ کر سکتا ہے، ٹرانسلیشن کر سکتا ہے، کوڈنگ کر سکتا ہے، ریسرچ کر سکتا ہے، برین اسٹارمنگ کر سکتا ہے، ٹیبلز بنا سکتا ہے، لیسن پلان بنا سکتا ہے، ای میلز بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو بار بار چیک کیجئے ان لسٹوں کو کہ چیٹ جی پی ٹی کی اسپیشلٹی کیا ہے۔ ان چیزوں میں یہ آپ کو کافی اچھے ریزلٹس دے سکتا ہے، جو کہ ہیومن میڈ ریزلٹ سے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جیمنائی کے فیچرز پہ۔ تو جیمنائی کی اسپیشلٹی کیا ہے کہ یہ گوگل انٹیگریشن ہے، یعنی اس کے ریزلٹس جو ہے نا وہ آپ کو گوگل سے میچ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ریسرچ کر سکتا ہے، یہ امیج کو انڈرسٹینڈ کر کے اس امیج سے ریلیٹڈ ڈسکشن کر سکتا ہے، ڈاکومنٹ کو انالائز کر سکتا ہے، اور کنٹینٹ کو کریٹ کر سکتا ہے۔ یہ اس کی اسپیسیفیکیشن ہے۔ آپ اس لیکچر کے بعد ان ساری چیزوں کو خود بھی ویریفائی کیجئے گا، مطلب چیٹ جی پی ٹی سے ہی بے شک پوچھے گا کہ آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے۔ گوگل پہ جا کے چیک کریں کہ چیٹ جی پی ٹی یا جیمنائی ہم کن مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم آئیں تو کینوا اے آئی فیچر کو دیکھتے ہیں۔ ڈیزائننگ میں جب سے کینوا میں میرا خیال ہے جو اے آئی ہے نا، پچھلے 4 سالوں سے اگر میں کینوا یوز کر رہی ہوں تو اے آئی کا فیچر اس سال انٹروڈیوس ہوا ہے، بلکہ اس سال کینوا میں اتنے فیچر انٹروڈیوس ہوئے ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ اتنی تیزی سے کینوا نے بھی مطلب کہ ترقی کی ہے۔ تو کینوا کے اندر جو اے آئی فیچرز ہیں نا اگر ہم ان کو دیکھیں تو سب سے اوپر میجک ڈیزائن آتا ہے، جو کہ ریسنٹلی لانچ ہوا ہے، آئی تھنک اس کو 3-4 ماہ ہوئے ہیں ابھی۔ تو میجک ڈیزائن ہے، پھر اس کے بعد میجک رائٹس ہیں، پھر بیک گراؤنڈ ریموور، یہ ذرا پرانا ہے، اے آئی امیج جنریٹر ہے، میجک ریسائز ہے، اور پھر میجک ایڈجٹس بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کینوا کے اے آئی فیچرز میں آتی ہیں۔ پھر ہم پرومپٹ انجینئرنگ اس وقت دنیا کی ایک بڑی ڈگریز میں شامل ہے۔ اس پہ باقاعدہ ماسٹرز کیا جاتا ہے پرومپٹ انجینئرنگ پہ، کیونکہ جو ہمارے پاکستان میں تو ابھی اتنی وہ نہیں ہے، اس کی ہائپ کریٹ نہیں کی گئی، لیکن ایک جو پرومپٹ ہوتا ہے نا، آپ اس پہ جائیں، فائور پہ، اپورک پہ، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر پرومپٹ سیل ہوتے ہیں، باقاعدہ سیل ہوتے ہیں، ان کی پرائسز مینشن ہوتی ہیں، اتنے اچھے پرومپٹس لوگ لکھتے ہیں، ان کو سیل کرتے ہیں۔ تو اس کی ایک پراپر ڈگری بھی ہے۔ تو پرومپٹ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ پرومپٹ ان ورڈز کو کہتے ہیں جن کے تھرو ہم اپنے ہم اپنے آئیڈیاز کو بتاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو یا کسی بھی اے آئی ٹول کو، جو ہم ورڈز لکھ کے اسے بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو، وہ اصل میں ہمارا پرومپٹ ہوتا ہے۔ تو پرومپٹ جو ہوتا ہے نا وہ میٹر کیوں کرتا ہے؟ وہ اسی لیے میٹر کرتا ہے کہ آپ کا سارا آئیڈیا، آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کی پرومپٹ کے ریلیٹڈ ہوگا، اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا۔ تو گڈ اینڈ بیڈ پرومپٹس یہ بھی وہی ہے، جتنا اسمارٹ آپ پرومپٹ دیں گے اتنے اچھے ریزلٹس آئیں گے، جتنا اسپیسیفیکیشن میں آپ کے پرومپٹ میں ہوں گی، لائک کچھ ورڈز ہوں گے تو ریزلٹ بھی اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ٹائپ ہوگا۔ تو پرومپٹ فارمولے کو ہمیشہ فالو کریں۔ پرومپٹ فارمولہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آئیڈیا کو ذہن میں ترتیب دے لیں کہ ہم نے اگر کوئی امیج بھی بنوانا ہے تو اس کے اندر ایک آئیڈیا، اس کا مڈل، اس کا اینڈ، ہر ایک چیز پراپر ڈیٹیل کے ساتھ اسے بتائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرومپٹ فارمولہ۔ اچھا جی، آگے پرومپٹ ٹیکنیکس اینڈ ہیکس۔ پرومپٹس کی کیا کیا ٹیکنیکس اور ہیکس ہو سکتے ہیں ان کو ضرور دیکھیں۔
کسی بھی چیز کو نا جب آپ کسی لیکچر میں سنتے ہیں، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز، کوئی بھی نیا ورڈ، کوئی بھی نئی ٹیکنیک، کوئی بھی نئی ایبریویشن، کوئی بھی نیو فارمولا، آپ اسے سرچ ضرور کیا کریں، گوگل پہ کریں، چیٹ جی پی ٹی پہ کریں، جیمنائی پہ کریں، میٹا اے آئی پہ کریں، لیکن اس کے بارے میں جانیں ضرور۔ تو اس کے ہیکس کون کون سے ہیں؟ رول پرومپٹنگ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے اب اگر چیٹ جی پی ٹی سے گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھنی ہے تو میں چیٹ سٹارٹ کرتے ہی اسے لکھ دوں گی کہ ایکٹ لائک آ گرافک ڈیزائنر۔ تو جب میں یہ لکھ دوں گی نا تو پھر وہ ایز اے گرافک ڈیزائنر رول پلے کرے گا، میں جو بھی بات کروں گی وہ اسی اینگل میں جواب دے گا کہ جیسے وہ ایک گرافک ڈیزائنر ہے۔ اسی طرح آپ اسے کوئی بھی رول دے سکتے ہیں، ٹیچر کا دے سکتے ہیں، مدر کا دے سکتے ہیں، کسی کا بھی دے سکتے ہیں، تو وہ اسی رول کو پرفارم کرے گا۔ اس کے بعد ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ تھنکنگ، تو یہ بھی اس کے ہیکس میں آتا ہے کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تھنک کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں گے تو آپ ایک اچھے ڈیزائن، اچھے ریسرچ، اچھے پرومپٹ بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہیومنائز کنٹینٹ، یعنی کہ انسانوں کی طرح کا کنٹینٹ بنا سکتا ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی بنائے گا۔ اگر آپ اسے پہلے ہی ایک دو لائن میں اس سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ آپ کو ہیومن میڈ کنٹینٹ ٹائپ بنا دے تو ایسا پاسبل نہیں ہوگا۔ اچھا، ہیومنائز کنٹینٹ کے لیے نا اس کے چیٹ جی پی ٹی کے ڈیفرنٹ قسم کے فارمولاز اس وقت کام کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں خود ایکسپلور کرنے چاہیے، کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم انہیں یوز کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ایکسپلور کرنے کی عادت بنائیں، ایکسپلور ضرور کیا کریں۔ اب ادھر میں نے ایک دو فارمولاز لکھے ہیں، جیسے کہ لکھا ہوا ہے ELI5، اور اس کے ساتھ دوسرا فارمولا میں نے دیا ہوا ہے EL110۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ EL5 ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 کلاس کے بچے کی طرح میں 5 کلاس کی بچی بن کے اس سے یہ چیز سمجھنا چاہ رہی ہوں، تو وہ مجھے 5 کلاس کے لیول پہ آ کے بات سمجھائے گا، 5 ایئرز اولڈ یا پھر 5 کلاس کے بچے کی طرح۔ اور اگر میں 10 لکھوں گی، یہی فارمولا دوں گی، تو اسے لگے گا کہ میں جو ہے نا، تو پھر وہ اس مطابق مجھے بتائے گا کہ جیسے کہ 10 ایئرز اولڈ بچہ جو ہے نا وہ مجھ سے کوسچننگ کر رہا ہے۔ اسی طرح پیج وائز اس سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ فارمولاز آپ کو پتہ ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد برین اسٹارم آپ کروا سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے۔ برین اسٹارمنگ کیا ہوتا ہے؟ برین اسٹارمنگ ہوتا ہے ڈفرینٹ قسم کی، کوئی ایک چیز آپ نے، جیسے کہ ہم میٹرک میں میں نے تو یہ برین اسٹارمنگ کی تھی کہ ایک ہی چیز کو نہیں، بلکہ میں نے اپنے ماسٹرز ان انگلش میں بھی بہت زیادہ یہ چیزیں کی کہ ایک ہی کانسیپٹ کو لے کے ڈفرینٹ جگہ پہ اسے ویریفائی کرنا، لائک ایک کانسیپٹ ایک جگہ سے سیکھا، سمجھا، پھر دوسرے پلیٹ فارم سے اسی کو سیکھا، پھر تیسرے، تو برین کو پورا اسٹارم کیا، جہاں جہاں پہ ہو سکتا تھا اسی چیز کے بارے میں نالج لی۔ تو یہ چیز اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی ہمارے لیے بڑی اچھی برین اسٹارمنگ کر لیتا ہے، سمرائز کر لیتا ہے، ری رائٹ کر لیتا ہے، ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے، کمپیئر کر لیتا ہے، اور کریٹیکلی تھنک بھی کر سکتا ہے، چین آف تھاٹ بنا سکتا ہے جہاں جہاں پہ وہ سپورٹڈ ہوتا ہے۔ تو فری شوٹ پرومپٹنگ بھی، فیو شوٹ جو ہے نا پرومپٹنگ بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ اس کے ہیکس اور ٹیکنیکس میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اے آئی فار اسٹوڈنٹس کے لیے اے آئی کہاں کہاں پہ ہیلپ فل ہے، تو دیکھیں ان کے ہوم ورک میں، ان کے نوٹس میں، پریزنٹیشن میں، ریسرچ میں، انگلش لرننگ، ایگزام پریپریشن۔ میں آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں میں نے کچھ انٹرویوز دیے اور میں نے وہ سارے انٹرویوز کی تیاری اپنے چیٹ جی پی ٹی سے کی، کوئی بک کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کہیں سے کچھ دیکھنے، سننے، سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور میں نے ڈفرینٹ اس کے لیے کنڈکٹ کروائے۔ ایک انٹرویو میں نے ایز اے گرافک ڈیزائنر دیا تھا آن لائن، بلکہ 2 انٹرویو میں نے گرافک ڈیزائنر دیے، ایک میں نے ایز اے ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے دیا، ایک میں نے اسکول میں ان کے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے کے لیے دیا، مطلب سوشل میڈیا مینجمنٹ کے لیے دیا۔ تو یہ چاروں ڈفرینٹ قسم کے انٹرویوز تھے، اور ان کو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ہی پریپیئر کیا۔ بس میں نے اسے رول اسائن کر دیا کہ وہ مجھے ایز اے گرافک ڈیزائنر اگر مجھے وہ ہائر کرے تو مجھ سے کیا کوسچننگ کر سکتا ہے، اور ان چیزوں نے مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا۔ تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اب موبائل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو پریپیئر کروائے، آپ نے خود سے سیکھنا ہے، آپ نے خود سے کرنا ہے۔ اچھا جی، آگے آ جائیں اے آئی فار ٹیچرز، تو یہ لیسن پلان میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، ورک شیٹس بنانے میں، MCQs بنانے میں، کلاس روم ایکٹیویٹیز میں، اسپیچز میں، کوسچن پیپرز میں، ہر چیز آپ اے آئی سے بنوا سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
AI فار گرافک ڈیزائنر میں دیکھیں آپ کو بڑے اچھے اچھے لوگو آئیڈیاز دے سکتا ہے، پوسٹرز میں آئیڈیاز دے سکتا ہے. اگر آپ نے کوئی پوسٹر بنانا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پوسٹر کیسے بنے گا، تو جو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں، چاہے وہ اسائنمنٹ ہے، چاہے وہ کلائنٹ ورک ہے، چاہے وہ پورٹ فولیو کے لیے آپ بنا رہے ہیں، آپ اسے بتائیں اور اسے کہیں کہ یہ بنا کے دو مجھے تصویر، امیج بنا کے دو. اس رزلٹ سے آپ خود سوچیں کہ ہاں اس طرح سے آئیڈیاز آپ کو ڈفرینٹ قسم کے مل جائیں گے، پھر آپ اپنی کریٹیوٹی دکھا سکتے ہیں. تو یہ اس طرح ہمیں ڈیزائن ہیلپ آؤٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پوسٹیں بنانے میں، موک اپس میں، کلر پیلٹس میں اور پروڈکٹ امیجز میں. آگے آ جائیں تو AI فار ڈیجیٹل مارکیٹرز کے لیے AI کیسے ہیلپ فل ہے کہ یہ ہمیں فیس بک پوسٹ بنا کے دے دیتا ہے، انسٹاگرام کے کیپشنز ہم AI سے لکھوا سکتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے کیپشن لکھ دیتا ہے AI کہ پوسٹ کی ریچ لاکھوں ملینز میں چلی جاتی ہے، حالانکہ وہ سب کچھ AI کے کیپشنز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو کیپشن ایڈ کاپی لکھوا سکتے ہیں. ایڈ کاپی کیا ہوتی ہے؟ ایڈ اگر کوئی آپ بنا رہے ہیں، کوئی اشتہار بنا رہے ہیں تو ایڈ کاپی کہتے ہیں اس کے متعلق جو ہم نے ورڈز میں بتانا ہوتا ہے. ایک ایڈ تصویر تو ہوتی ہے، اس کے ساتھ کچھ ورڈز بھی ہوتے ہیں نا، آپ نے ہر اشتہار پہ دیکھا ہوگا کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے ٹیگ لائن لکھوائی ہوتی ہے، جیسے کہ پیپسی کی ٹیگ لائن آپ نے دیکھی ہوگی. پیپسی کی کیا ٹیگ لائن ہے اب تو میرے ذہن میں نہیں آ رہی، جیسے کہ ڈفرینٹ ٹیگ لائنز ہوتی ہیں نا جو ان لوگوز کی پہچان ہوتی ہیں، جیسے کہ مولٹی فارم کا ساتھ زندگی بھر کا، اس طرح سے ٹیگ لائن ہے یہ ان کی. اس کے علاوہ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی. ڈفرینٹ قسم آپ جب دیکھیں گے نا ڈفرینٹ ایڈ، تو اسی کے اوپر جیسے کہ کپڑوں کے ایڈ کے اوپر ان کے برانڈ کا نیم، وہ بھی تو ایک ورڈز ہے نا، کیپشن ہے. تو جے ڈاٹ یا سفائر کا لکھا ہوتا ہے، تو یا انہوں نے جو سیلز یا ڈسکاؤنٹڈ ورڈز ہیں نا، یہ سارے یہ ورڈز بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں اصل میں یہ ایڈ کاپیز میں آتے ہیں، یہی توجہ کھینچتے ہیں، تو وہ ہم AI سے لکھوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈ کاپی کے بعد کنٹینٹ کیلنڈر اس سے بنوا سکتے ہیں کہ پورے مہینے کا ایک کیلنڈر بنا دو کہ کس کس دن ہم نے کیا کیا کرنا ہے. SEO کے آئیڈیاز دے سکتے ہیں. SEO کہتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو. SEO مین کہ جو لوگ سرچ کر رہے ہیں نا، وہ والے ورڈز ہمیں بتائے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں اس وقت، ہم اس طرح کے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق. اگر لوگ جو ہے نا اگست میں یا جولائی میں، اگست میں اب ڈسکاؤنٹ لگیں گے تو لوگوں نے ڈسکاؤنٹ کو سرچ کرنا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اگست میں ہماری جو پوسٹیں بنیں اس کے اوپر ہم ڈسکاؤنٹ کا ایڈ کاپی کا ورڈ ضرور دیں. جب کوئی ڈسکاؤنٹ کو سرچ کرے تو ہماری پوسٹیں سامنے آ جائیں. اس کو ہم کہتے ہیں SEO آئیڈیاز. اس کے ساتھ پھر آ جاتا ہے ای میل مارکیٹنگ. تو ای میلز کے تھرو بھی مارکیٹنگ ہوتی ہے، لیکن یہ کافی بڑے بزنسز کے لیے یوز ہوتی ہے، اسمال بزنسز کے لیے یوز نہیں ہوتی. اچھا جی، AI فار فری لانسرز اینڈ بزنس اونرز. تو بزنس اونرز اور فری لانسرز میں AI کیسے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے؟ فائیور پرپوزلز. فائیور پہ جب کوئی بھی یہ پروجیکٹ وہ سینڈ کرتے ہیں تو ہم نے آگے سے پرپوزل بنا کے سینڈ کرنا ہوتا ہے. پرپوزل میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ جی جو آپ پروجیکٹ دے رہے ہیں ہم اس کو اس طرح ہینڈل کریں گے، یہ ہماری اسٹریٹجیز ہوں گی، اس طرح آپ کو اتنے دنوں میں ریزلٹس مل جائیں گے، اتنا آپ کا بجٹ لگے گا. وہ سارا ایک پرپوزل بنتا ہے. تو وہ آپ آئیڈیا اپنا چیٹ GPT کو دیں، وہ آپ کے لیے بڑا اچھا پرپوزل بنا دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کلائنٹ کمیونیکیشن میں ہمیں AI بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے. ہم اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، یا ہماری کسی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے تو ہم پہلے سے چیٹ GPT کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری اس کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے، تو کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہمیں گائیڈ کر دے. پروڈکٹ کی ڈسکرپشنز لکھوا سکتے ہیں، بزنس پلان بنا سکتے ہیں، کسٹمر سپورٹ اور پھر برانڈنگ آئیڈیاز بھی فری لانسرز اور بزنس اونرز AI سے لے سکتے ہیں. آگے آ جائیں تو AI فار ڈیلی لائف. تو ای میل رائٹنگ ہم لکھواتے ہیں، ریزیوم بلڈنگ مین CVs بنوانا، ٹریول کی پلاننگ کرنا، ریسیپیز دیکھنا، لرننگ نیو اسکلز اور ڈیلی پروڈکٹیوٹی بھی ہمیں. اچھا، اب یہ ڈیلی لائف میں دیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ AI ہے. جیسے کہ جو لوگ ریسیپیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ٹریول پلان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں فیس بک پہ آلریڈی یا میپس پہ آلریڈی ہیں، جبکہ یہ نہیں ہوتی. یہ ہماری SEO سے ہو رہی ہوتی ہے، ہماری سرچنگ ورڈ سے وہ AI پک کرتی ہے اور پھر ہمیں اس طرح کے ریزلٹس دے رہی ہوتی ہے. اچھا جی، AI ایتھکس کیا ہے کہ ہم اسے رسپانسبلی یوز کریں، ہم اس پہ ایسا ولگر یا اس قسم کا کنٹینٹ سرچ نہ کریں جو کہ سوٹیبل نہیں ہے یا اخلاقیات کے خلاف ہے.
تو یہ اس کی کچھ ایتھیکل ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ ہم اسے رسپانسبلی یوز کریں، کاپی رائٹ کا خیال رکھیں. آگے کیا اس میں آ جاتا ہے جی، مس انفارمیشن اس میں نہ یوز کریں، پرائیویسی کا خیال رکھیں، ہیومن رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے، یہ تو چیزیں اخلاقیات میں آ جاتی ہیں. اچھا جی، اے آئی مسٹیکس ٹو اوائڈ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اے آئی کی مسٹیکس کو اوائڈ کیا جائے تو آپ اس پہ بلائنڈلی ٹرسٹ نہ کریں، ساری چیزوں کو غور سے خود پڑھیں پھر فارورڈ کریں. کاپی پیسٹ وداؤٹ چیکنگ، کاپی پیسٹ نہ کریں چیک کیے بغیر. ویک پرومپٹس نہ دیں اور نہ ہی پرسنل انفارمیشن اے آئی کے اوپر شیئر کریں. فیوچر آف اے آئی کا فیوچر کیا ہے؟ اے آئی کریئرز کے لیے ہوگی، نیو اپرچونیٹیز لانچ کرے گی اور ہیومن کلیبوریشن کا ذریعہ بنے گی. جب یہ پچھلے سال کے سٹارٹ یا اس سے پچھلے سال کے اینڈ پہ اے آئی کا سٹارٹ جب ہوا تو بہت سے لوگوں کو یہ لگا کہ اے آئی جو ہے جابس کو ختم کر دے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اے آئی کو ابھی سیکھ لیں گے وہ لوگ اپنی اپنی جابس میں بڑے فوکسڈ ہو جائیں گے، وہ ان کے لیے چانس ہی نہیں رہے گا. اب اے آئی تو ایک مشین ہے، ایک موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، یوز تو انسان نہیں کرنا ہے نا. تو اس انسان کی تو ضرورت پڑے گی جو اے آئی کو ہولڈ کرنا جانتا ہوگا، اے آئی کو ہینڈل کرنا، اچھا یوز کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی. تو نیکسٹ آ جاتا ہے اے آئی میتھ ورسز ریئلٹی. میتھ کہتے ہیں کہانیوں کو، سنی سنائی باتوں کو. تو یہ لوگ جب اے آئی آئے تو لوگوں کا کہنا تھا کہ اے آئی ول ریپلیس ایوری ون، مطلب کہ یہ ریپلیس کر دے گی جابز یا کریئر اپرچونیٹیز میں ہیومنس کی جگہ ریپلیس کر دے گی روبوٹس کو یا اے آئی کو. تو ایسا کچھ بھی نہیں، یہ صرف اور صرف ایک میتھ تھی، ریئلٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اے آئی بھی بذات خود تو کام نہیں کرے گی، ظاہر ہے اسے بھی لوگ ہی ہینڈل کر رہے ہوں گے، تو یہ غلط ثابت ہو گئی. تو اے آئی از آلویز کریکٹ. یہ بھی بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ جی اے آئی تو ایرر فری ہے، یہ بالکل ٹھیک کام کرتی ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ آن پرومپٹس ہوتی ہے، اس میں غلطیوں کے کافی چانسز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ہم اردو یا انگلش کے علاوہ جو باقی لینگویجز میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو بہت زیادہ مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کو باقاعدہ چیک کرنا پڑتا ہے، کریکٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اے آئی نوز ایوری تھنگ، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اے آئی صرف وہی چیزیں جانتی ہے جو ہم نے اسے بتائی ہوئی ہیں، اسے خود سے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. ہمیں بھی جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ بھی وہ کسی نہ کسی نے ہیش ٹیگ SEO کے تھرو سیو کی ہوئی ہے، تبھی وہ رزلٹ ہمیں دے رہے ہیں. اس کی بڑی سادہ سی مثال آپ ہمارے مسلمانوں کے شرعی معاملات کی بات کریں تو وہ ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے بارے میں اے آئی ہمیں کوئی رزلٹ دیتی نہیں ہے، کیونکہ اے آئی جو ہے وہ ساری انگریزوں یا ویسٹرن لوگوں کی ایجادات ہیں، تو ان کو ہمارے یہ مسلم کلچر کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو انہوں نے وہ چیزیں سیو نہیں کی. جبکہ اگر ہم ویسٹرن کلچر یا انگلش لینگویج یا انگلش سے ریلیٹڈ کچھ بھی چیزیں سرچ کریں گے تو وہ ضرور ہمیں اے آئی رزلٹ دے گا، کیونکہ وہ ساری چیزیں انہوں نے آلریڈی اس میں کوڈنگ کے تھرو، لینگویج کے تھرو سیو کیے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی لائیو اے آئی ڈیمونسٹریشن. تو اے آئی جو ہے وہ زیادہ تر اس کے ٹولز جو ہیں وہ لائیو کام کرتے ہیں. مطلب آپ چیٹ جی پی ٹی سے بات کر رہے ہیں یا اسے کچھ پوچھ رہے ہیں تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو لائیو یوز کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پوچھ کے رکھ دیا ہے تو اس نے اپنے ٹائم پہ جواب، ایسا نہیں ہے، وہ فوراً آپ کو جواب دے رہا ہے. اسی طرح اگر ہم امیج جنریٹ کرتے ہیں تو فوراً ہو جاتا ہے، کینوا کا ڈیزائن کریٹ کرواتے ہیں تو وہ بھی لائیو ہو جاتا ہے. رائٹ ہے سوشل میڈیا کیپشن بھی آپ اسی وقت لکھوا سکتے ہیں. تو بیسک بیسٹ اے آئی ورک فلو کیا ہوتا ہے؟ بیسٹ مطلب جو جس فارمولہ کے تحت ہمیں اے آئی سے کام کروانا چاہیے وہ فارمولہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے آپ کو اپنا آئیڈیا کلیئر ہونا چاہیے، پھر آپ کو پرومپٹ بالکل کلیئر دینا چاہیے اپنے آئیڈیا سے ریلیٹڈ. اس کے بعد جو اے آئی آؤٹ پٹ دے اس کو آپ کو چیک کرنا چاہیے، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے، کچھ غلطی ہے تو اسے ایڈٹ کرنا چاہیے. ایڈٹ کے بعد اسے فائنل کریں اور پھر رزلٹ مطلب آپ کے سامنے ہوگا، پھر اسے رزلٹ کنسیڈر کریں. تو اے آئی جو ہے وہ جسٹ اے ٹول ناٹ اے ریپلیسمنٹ. لرن اے آئی ٹو اسٹے کمپیٹیٹیو، یعنی کہ آپ اے آئی کو سیکھیں اپنے کمپٹیٹرز کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ جسٹ ایک ٹول ہے، یہ آپ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ہاں اگر آپ اے آئی کو یوز نہیں کریں گے تو آپ کی ریپلیسمنٹ پہ کوئی اور انسان جو اے آئی کو یوز کرتا ہوگا وہ آپ کی سیٹ پہ آ سکتا ہے، جبکہ بذات خود اے آئی نہیں آ سکتی. تو اے آئی جنریٹڈ انفارمیشن کو ویریفائی کریں اور پھر اس کی پریکٹس کریں، بیٹر پرومپٹس دینے کی. جب بھی آپ فارغ بیٹھے ہوں تو ڈفرینٹ قسم کے پرومپٹس لکھنے کی پریکٹس کیا کریں، اسے چیک کیا کریں کہ یہ ہمارے آئیڈیا کے مطابق ہے یا نہیں ہے.
تو لاسٹ پہ صرف اتنا ہی کہ ڈونٹ بی افریڈ آف اے آئی، لرن اٹ، پریکٹس اٹ اینڈ یوز اٹ ٹو کریٹ اپرچونیٹیز. اے آئی کو سیکھیں، ایکسپلور کریں، سمجھیں. جہاں پہ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کو لگے کہ یہ اس سے نہیں بنائی، اس کی پکچر لیں، چیٹ جی پی ٹی کو بھیجیں، اسے پوچھیں کہ یہ کیسے بنی ہے، کس نے بنائی ہے، کون سے ٹول یوز کیے گئے ہیں. ڈفرینٹ قسم کی چیزوں کو ایکسپلور کرنا سیکھیں. تو امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے. اگر آپ لوگوں کے زیادہ میسیجز مجھے ان باکس میں آئے تو میں گروپ کی چیٹ اوپن کر دوں گی تاکہ آپ وہاں پہ کوسچن کر سکیں. انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کو جن لوگوں کی اسائنمنٹس کمپلیٹ مجھے ریسیو ہو گئی ہیں ان کے میں جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دوں گی. لیکن جن کی انکمپلیٹ ہے میں ان کو ریمائنڈر بالکل نہیں دوں گی. یاد رکھیے کہ ٹوٹل 24 یا 25 اسائنمنٹس ہونی چاہیے. کچھ اسائنمنٹس بچوں نے کہا کہ ہمارے فون سے نہیں ہو رہی، کچھ ای میلز کا ایشو اگر آ رہا ہے تو آپ گھر کے کسی اور فون سے یا کسی اور فیملی کے نمبر سے فیس بک ریویوز والی یا اس طرح سے جو اسائنمنٹس رہ گئی ہیں ان کو کمپلیٹ کریں، اس کا اسکرین شاٹ بھیجیں. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیول میں. گڈ لک فار یور فیوچر. اللہ حافظ.